बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो हम बात करेंगे जो इमरान ख़ान की सहूलतकारी का अडयाला जेल में जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क कैसे बेनकाब हुआ है। कुछ किरदार तो पहले पकड़े गए, उन्हें कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछगिछ की गई, लेकिन अब मज़ीद किरदारों की निशानदही भी हुई है। वो मज़ीद किरदार कौन हैं और उनकी गिरफ़्तारी का क्या मामला है, एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत करते हुए बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान, जिनकी सफाइयाँ मीडिया पे बैठे या यूट्यूब पे बैठे कुछ यूट्यूबर्स दे रहे होते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं। उन रिमार्क्स ने इमरान ख़ान और जो इमरान ख़ान के हमायती यूट्यूबर्स हैं उनका चट्टा बट्टा खोल दिया है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। इमरान ख़ान और जनरल फैज़ हमीद के माबैन जब इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया गया, इस गिरफ़्तारी के बाद कैसे रवाबित रहे, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में रहे, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और मलिक रियाज हुसैन का क्या मामला है, इस हवाले से भी आगे चल के तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो उन हैपनिंग्स की तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आप नाज़रीन की जानिब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इमरान ख़ान की सहूलतकारी का अडयाला जेल में नेटवर्क कैसे पकड़ा गया और इस बात का इंकिशाफ कैसे हुआ। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह की जानिब से जो फैसला किया गया कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, ये नाज़रीन बड़ा ही मुश्किल फ़ैसला था। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें कौमी सलामती के इदारों की, तो कोर्ट मार्शल तो कई जर्नीलों के हुए हैं, फ़ौजी अफसरान के हुए हैं, लेकिन साबिक DGI साहब का कोर्ट मार्शल ऐसी कोई मिसाल मुझे तो माजी में या पाकिस्तान की तारीख़ में नज़र नहीं आती। तो ये एक मुश्किल फ़ैसला था जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करने का। लेकिन ये फ़ैसला क्यों किया गया, इसकी नाज़रीन वजूहात हैं। वजूहात नाज़रीन ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और उनको इस बात का यकीन हो गया कि उन्हें आर्मी चीफ के लिए कंसीडर नहीं किया जा रहा और जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनका नाम आर्मी चीफ के लिए डिसाइड कर लिया गया है, फैसला कर लिया गया है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने अर्ली रिटायरमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया, इस ख्वाहिश को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा गया कि आप अब इन मामलात से, इन सियासी मामलात से या किसी ख़ास सियासी जमात या उनके रहनुमाओं से आप दूर रहेंगे। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस बात को फॉलो भी किया, लेकिन बाद में नाज़रीन ये होता है कि बेहतियाती बरती जाती है। आज जो जनरल फैज़ हमीद साहब ने बेहतियाती बरती, उस हवाले से नाज़रीन ये है कि एक तो आर्मी चीफ ने जब इतना बड़ा फ़ैसला किया है तो फ़ौज को भी एतमाद में लिया, लेकिन आर्मी चीफ के हवाले से एक और आज एक ख़बर सामने आई है कि यौम आज़ादी पाकिस्तान, जश्न आज़ादी 14 अगस्त के रोज़ जो है, रात को आर्मी चीफ की जानिब से एक इशाया दिया गया, और ये इशाया दिया गया पाक फ़ौज के साबिक अफसरान को, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ भी थे, बाकी उसमें अफराद भी शामिल थे। इस इशाये में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की तरफ से जो साबिक आला फ़ौजी अफसरान हैं उनको जो जाली ख़बरें हैं, जो प्रोपोगंडा है, इस जाली ख़बरों और प्रोपोगंडों के ख़तरे से आगाह किया गया और ये कहा गया आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब की तरफ से कि आप सीनियर्स की हमायत और कौम की सपोर्ट के साथ इस मज़मूम जो मकासद हैं इस प्रोपोगंडे के, जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाता है, आवाम को जो है वो बदएतमाद, मतलब जो ट्रस्ट है आवाम का फ़ौज के ऊपर, उस एतमाद को मजरूह करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट से और आवाम की सपोर्ट से है इस मज़मूम प्रोपोगंडे के मकासद को नाकाम बनाया जाएगा। और इसके बाद नाज़रीन, जो वहाँ पे आला फ़ौजी अफसरान बैठे थे, उनकी जानिब से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की जो क़यादत है
اس کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اس کے بعد باضابطہ طور پر DGISPR کی جانب سے اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ سینئر افسران کے ساتھ ملاقات کی ہے آرمی چیف نے، اور اس ملاقات میں سابق فوجی افسران نے موجودہ جو عسکری قیادت ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اگر یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہ ہوتی تو شاید ISPR کی جانب سے کوئی اس کا اعلامیہ بھی جاری نہ کیا جاتا۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ جو رابطے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ، ان رابطوں کے حوالے سے ایک تو جو جیل سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی پکڑے گئے محمد اکرم، اس حوالے سے ناظرین ایک اور خبر بھی آئی ہے، وہ خبر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گا، اس میں کچھ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، اس پہ الگ بھی ولاگ بنا۔ تو ناظرین جو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم جنہیں ٹرانسفر کر دیا گیا اڈیالہ جیل سے، ان کو آپ کو پتہ ہے گرفتار کر لیا گیا، ان کے ساتھ ایک اور سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو بھی گرفتار کیا گیا، ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ اب ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ ناظم ہیں انہیں بھی اسی رابطوں کے حوالے سے عمران خان کی سہولت کاری کے حوالے سے شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر ایک اور بھی ہیں، ایک اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، انہیں بھی اس سہولت کاری کے کیس میں جو ہے وہ شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو معلومات ملی ہیں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سے، ان معلومات کی بنا پہ مزید 6 ملازمین کا گھیرا جو کہ اڈیالہ جیل کے ہیں ان کا گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ اس میں 2 اردلی ہیں اڈیالہ جیل کے، 3 وارڈنز ہیں اور ایک ہیڈ وارڈن شامل ہیں۔ یہ 6 افراد ہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ کرنے کا، ان کو بھی کسٹڈی میں لینے کا، ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا جو ہے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ جو 6 ملازمین جن کے میں نے ڈیزگنیشن آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ملازمین ہیں یہ سابق ڈپٹی جو سپرنٹینڈنٹ تھے اڈیالہ جیل کے محمد اکرم، کہا جا رہا ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ محمد اکرم کے جو کہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے بڑے قریب تھے، ان کا انہیں اعتماد حاصل تھا، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 3 واٹس ایپ گروپ جو کہ یورپین نمبر پہ تھے، 3 واٹس ایپ نمبر جو ہے ان تک بھی رسائی حاصل کی گئی ہے، 3 واٹس ایپ یورپی ممالک کے واٹس ایپ کے نمبروں کی جو ہے وہ شواہد مل گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ واٹس ایپ تک یا ان موبائل فون تک سابق وزیر اعظم عمران خان کو رسائی دی گئی، اور یہ خبر بھی سامنے آئی ہے، یہ معلومات بھی سامنے آئی ہے ذرائع سے کہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم ہیں ان کے جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری، اور پنجاب کے سابق وزیر بزدار صاحب کے دور کے سابق وزیر کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تھے، اور یہ پیغام رسانی کا کام کیا کرتے تھے۔ اور آج ناظرین اس حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ جو ساری انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں اس سہولت کاری کے نیٹ ورک کے حوالے سے، اس حوالے سے آج اڈیالہ جیل میں ایک اہم اور ہنگامی اجلاس بھی سمن کیا گیا ہے، اس میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے جن لوگوں کے نام ہے جو ان افسران کے ساتھ موجود تھے، ان کے نیچے کام کر رہے تھے، ان کے ماتحت تھے، ان سے تمام چیزوں کے حوالے سے پوچھ گچھ کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ اس میٹنگ میں جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ جو جنرل فیض حمید صاحب تھے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطوں میں موجود تھے، یہ انکشاف بھی ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین آج انصار عباسی صاحب کی یہ ایک خبر ہے جس میں انہوں نے یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور متعدد ایسے ذرائع کی جانب سے، بابسوخ ذرائع کی جانب سے انصار عباسی صاحب نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ ان رابطوں کی تصدیق ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ جو اپنے جنرل فیض حمید صاحب تھے ان کو متنبہ کیا گیا تھا کہ آپ اب یہ روابط چھوڑ دیں، یہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں، کسی خاص جماعت کے ساتھ، خاص طبقے کے ساتھ یا اس طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپ روابط نہ رکھیں، لیکن بے احتیاطی برتی گئی۔ تو یہ جو رابطے چلتے رہے، یہ رابطے کیوں رکھے گئے؟ جب فوج کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جنرل فیض حمید صاحب کو متنبہ کر دیا گیا تھا، وارننگ دے دی گئی تھی، خبردار کر دیا گیا تھا کہ آپ نے سب کچھ نہیں کرنا، تو اس کے اوپر حامد میر صاحب نے یہ لکھا ہے آج اپنے آرٹیکل میں کہ جو فیض حمید صاحب ہیں جس طریقے سے ان کے پاس پاورز تھے اور اختیارات کے انہوں نے اپنے دور میں استعمال کیا، ان کو یہ مکمل یقین تھا کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، اور اس کی وجہ حامد میر صاحب نے اپنے انالیسس میں یہ لکھی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ان معاملات کے حوالے سے تو وہ تمام جو ذمہ داری ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہ ڈال دیں گے کہ یہ ادارے کا فیصلہ تھا، ادارے کی پالیسی تھی، ادارے کی جانب سے احکامات آتے تھے، میں تو صرف ان احکامات پر جو ہے عمل درآمد کرتا تھا۔ تو یہ ان کو ایک یقین تھا جنرل فیض حمید کو حامد میر صاحب کے مطابق کہ اگر
انہوں نے ان کو پکڑا گیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو جنرل باجوہ کا نام لوں گا تو جنرل باجوہ کے خلاف تو کسی کی ہمت یا جرت نہیں ہوگی کہ جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکیں۔ حامد میر صاحب اپنے تہلکہ خیز کالم میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض مئی صاحب جو ہیں 3 سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط میں رہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے رابطے تھے، ان کو پی ٹی آئی میں من پسند عہدے بھی دلوائے گئے۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں پر بھی اور پی ٹی آئی کے اندر میں بھی ان کو من پسند عہدے دلائے گئے۔ اور ایک اور انکشاف بھی حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ حامد میر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو فیض حمید صاحب تھے وہ آرمی چیف بننے کے بعد جلد ملک میں انتخابات کا انعقاد کروانا چاہتے تھے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور جب اس بات کا ذکر انہوں نے کیا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کہ آپ کے جو والد ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور آپ ملک میں رہ کے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنائیں، تو بلاول بھٹو زرداری نے اس سازش کا جو ہے وہ حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور حامد میر صاحب نے لکھا کہ چونکہ جو ان کو وارننگ دی گئی تھی، خبردار کیا گیا تھا جنرل فیض حمید صاحب کو، وہ اس سے باز نہیں آئے، تو پھر ان کے خلاف یہ ایک سوسائٹی کے کیس کے جواز کے اوپر جو ہے کورٹ مارشل کرنے کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب نے آج کیا بڑا کھڑا کیا ہے، اس معاملے کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین معاملہ ہے مارگلا ہل میں کمرشل سرگرمیوں کا۔ اس پہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن دائر ہوئی تھی اور اس کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن پہ چیف جسٹس نے آبزرویشن دی تھی کہ یہ جو وائلڈ لائف کا محکمہ ہے اس سے کیوں کلائمیٹ چینج سے نکال کے آپ نے وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا، اس کے اوپر جواب مانگا گیا تھا۔ تو وہ رپورٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی تھی، لیکن آج کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ جو ہم نے بات کی تھی نا قاضی فیصل صاحب کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کر کے کمپین کر کے ایسا بیانیہ بنایا جاتا ہے جس سے ملائن سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس پہ قاضی فیصل صاحب کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے ڈنڈا اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ آج ناظرین اس کیس کی سماعت کے دوران جو مارگلا ہل کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی اس پر تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ اور چیزوں کا ذکر ہوا ہے جس کا تعلق عمران خان سے ہے، جس کا تعلق جو ہے ملک ریاض حسین کے ساتھ ہے۔ اب وہ کیا تھیں یہ ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا، اب یہ فیکچول باتیں ہیں، بہت سارے ہمارے جو صحافی جو میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ملک عمران خان کے خلاف سیاسی کیس ہے، اور بھائی اس چیز کا کون جواب دے گا کہ کیا یہ سیاسی کیس ہے جو اربوں روپے کا ڈاکہ جو ہے وہ پڑا ہے؟ یہ ناظرین معاملہ ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ عوام کے 190 ملین پاؤنڈ کسی اور کو دے دیے گئے۔ کس کو دیے گئے؟ ملک ریاض کو دیے گئے، برطانیہ میں پکڑے گئے تھے، لا کے ملک ریاض حسین کو دے دیے گئے۔ قاضی فیصل نے کہا کہ ایک تو چوری کرو اور پھر حکومت بھی اس چوری میں پردہ ڈال دے۔ قاضی فیصل نے کہا کہ ان 190 ملین پاؤنڈ والوں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ اس وقت کی حکومت نے برطانیہ سے ملنے والا پیسہ طاقتور شخص کو دے دیا، ملک ریاض حسین کو واپس لا کے دے دیا۔ برطانوی حکومت نے پیسے واپس بھجوائے مگر اسے چوری کرنے والے شخص کو ہی واپس کر دیا گیا۔ شکر ہے کہ بیرون ملک کی ایسی ایجنسیاں ہیں جو کہ فعال ہیں، ججز کو گالیاں دینے کے لیے کرائے کے بندے رکھ لیتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو ہمارے سامنے آ کے بات کریں، ہم جواب بھی دیں گے۔ میڈیا پہ بات ہوتی ہے لیکن ہم جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی آج قاضی فیصل نے یہ بھی چیلنج دیا کہ اگر اس قسم کے الزامات پروپیگنڈا کرنا ہے، قاضی فیصل صاحب دراصل کہہ یہ رہتے کہ 190 ملین پاؤنڈ ہم نے لے کے خزانے میں جمع کروائے، اس پر بھی ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، اس پر بھی ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو لوگ کرائے پہ اور بھاڑے پہ رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر اس قسم کا پروپیگنڈا عدلیہ کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی باتیں کرنی ہے تو ہمارے سامنے آ کے کریں۔ میڈیا کے چند لوگوں کو خرید کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، میڈیا پر بھی ایسی خبریں نہیں چلتی کیونکہ ہمارا میڈیا تو آزاد ہے۔ یہ طنز کیا قاضی فیصل نے۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا، یہ جو قاضی فیصل پہ بات کرتے ہیں قاضی فیصل نے اس کا جواب نہیں دیا، اس چیز کا جواب نہیں دیا، فلاں چیز کا جواب نہیں دیا، تو آج قاضی فیصل نے اس پہ بھی لب کشائی کی ہے کہ زندگی میں کبھی سرکاری پلاٹ نہیں لیا۔ قاضی فیصل نے کہا کہ زندگی میں کبھی پلاٹ نہیں لیا، جو خریدا اپنی کمائی سے خریدا ہے۔ ایک کیمرہ پکڑو اور ہو گیا یوٹیوب چینل شروع ہو گیا، ہر بندہ یہاں ایک ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ یہ جو ناظرین آج کل ایجنڈے چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی طرف ہی قاضی فیصل صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات فیکچولی درست ہے کہ قاضی فیصل 3 پلاٹ لے سکتے تھے کروڑوں روپے مالیت کے، جن کی آج مالیت 20 سے 25 سے 30 کروڑ کی ہو سکتی تھی۔ قاضی فیصل نے وہ لینے سے انکار کر دیا بطور جج آف اپیکس کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ۔ قاضی فیصل نے کہا کہ ہر بندہ یہاں ایک ایجنڈے پہ چل رہا ہے، چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی ہو تو آزادی رائے آ جاتی ہے، ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں جو دفاع کر سکے۔ یہ آج چیف جسٹس قاضی فیصل کی جانب سے بڑے اہم ریمارک جو ہیں یہ اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔
مزید بھی ناظرین آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں، ذرا 1 منٹ میرے ساتھ رہیں، یہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی میں نے ساتھ ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین جو ابھی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر نہیں کر رہا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ 1 منٹ ناظرین آپ کے ساتھ ناظرین خبر شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ پھر یہ دیر ہو جائے گی۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جن کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی نظم و ضبط کے خلاف جو ہے وہ پائے گئے ہیں اور ان کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جو الزام جنرل فیض حمید پہ تھا سہولت کاری کا اور باقی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا، اس پہ مزید 3 فوجی افسران کو جو ہے وہ کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ بعض ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے، یعنی 3 تو یہ گرفتار کیے گئے ہیں، بعض مزید ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش بھی جاری ہے، جو کہ سیاسی مفادات کی ایما پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ بات ناظرین بڑھ گئی ہے اور بات بڑی دور تک چلی گئی ہے، اور اب معاملہ جو ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے خطرے کی جو گھنٹیاں ہیں وہ گھنٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ بجنے لگی ہیں، اور گھیرا تنگ ہوتا ہوا تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس حوالے سے مزید بھی ڈیٹیل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن کن افسران کو کہاں سے اور کس جگہ سے گرفتار کیا گیا ہے، سارا معاملہ کیا ہے۔ تو مزید ہمارے پاس اگر ڈیٹیلز آئیں گی تو وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ مزید گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہیں فوج کی طرف سے، اور کورٹ مارشل کے سلسلے میں جو فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی اس میں یہ 3 بڑی گرفتاریاں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بھی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی، اس پر نیکسٹ ویلاگ میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں، اس حوالے سے آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کیس کی سماعت کی، اور سماعت میں جو شعیب شاہین تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں اجازت تو جو دی گئی ہے، ہم اس کے مطابق ہمیں بڑی دور ایک گراؤنڈ جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے ترنول کے مقام پہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں F9 کا گراؤنڈ دیا جائے یا پھر پشاور موڑ کے اوپر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایک تو پارک ہے، اس پارک کو آپ رہنے دیں، آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن آپ جو وینیو کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ نہیں کر سکتی، آپ جو ہے وہ اب جو آپ کو مل گیا ہے، جو آپ کو اجازت دے دی ہے جلسہ کرنے کی، اسی کے اوپر اکتفا کریں۔ تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ 6 ماہ سے اجازت ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن عدالت نے اس درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جگہ بھی مختص جو ہے وہ کر دی گئی ہے، تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے کیس کی بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، جس کی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے منگل کے روز تک جو اظہر مشوانی کے دونوں گمشدہ بھائی ہیں ان کی بازیابی کے حوالے سے آئندہ منگل تک جو ہے وہ پیش رفت کرنے اور انہیں عدالت میں پروڈیوس کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 20 اگست تک اس معاملے کو آپ ختم کریں، آئندہ ہفتے منگل تک، اور جو دونوں مغوی ہیں، جو لاپتہ افراد ہیں، ان کو بازیاب کرائیں، ان کو عدالت میں پیش کریں، اور بلکہ یہ بھی ریمارکس عدالت کی طرف سے آئے ہیں کہ اگر شاید سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں لاپتہ افراد کے معاملے پہ، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بھی لاپتہ ہو جائے اس کو پروڈیوس کرنا بھی، اس کا پتہ چلانے بھی ریاست کا کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کیس میں عدالت نے کہا کہ اگر 20 اگست تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تو میں اپنا دماغ کھو دوں گا، یعنی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سخت کارروائی کا اس کیس میں اندیا دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فیضان کی بازیابی کے حوالے سے بھی آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی ہے اور سرزنش کی ہے متعلقہ حکام کی، اور یہاں پر بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس معاملے کو، لاپتہ افراد کے معاملے کو ایگو کا ایشو نہ بنائیں، بنیادی حقوق آئین میں دیے گئے ہیں، یا تو آئین کو تبدیل کر دیں، آئین سے بنیادی حقوق کا چیپٹر نکال دیں، ادروائز عدالت نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے فیضان کارکن کی بازیابی کے حوالے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ میں اس حوالے سے کورٹ آرڈر جو ہے وہ پاس کروں گا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔